वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे ऑपरेशन शील्ड की, जो भारत की तरफ से मूव एक्सरसाइज की जानी है कल बरोज हफ्ता 31 मई को। बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान के जहां पे ये मूव एक्सरसाइज मुमकिन तौर पर की जाएंगी और भारत की सिविल डिफेंस और दीगर अदारों के साथ मिलकर ये मूव एक्सरसाइज का ऐलान किया गया। और इस हवाले से भारतीय जो है अवाम में भी रद्द अमल पाया जाता है। बैनुल अक़वामी रद्द अमल इसके हवाले से क्या है? शहजाद साहब, ये जो आलमी बरादरी को इस मश्क पर कोई तशवीश है या बिल्कुल खामोशी है उनकी तरफ से, आलमी बरादरी की तरफ से? देखें काशिफ साहब, आलमी बरादरी की अगर आप बात करते हैं, आलमी बरादरी भारत को बहुत अच्छे से जान चुकी है कि उसका अमल क्या है और उसका बयानिया क्या है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि आलमी बरादरी को तशवीश है, बिल्कुल आलमी बरादरी को इस बात की तशवीश है कि भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से कुट खाएगा। वो उन्होंने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की है। अब आप ये देखें कि जब आप दो बंदों के दरमियान या दो मुल्कों के दरमियान जिस वक्त जंग हो रही होती है तो बात आकर टेबल टॉक पे ख़त्म होती है, और उस वक्त आपका जो साथी होता है वो ना आपका होता है ना उसका होता है। उसका मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरीके से दोनों के दरमियान बीच बचाव हो जाए और ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, जो भी मामला है वो बैठ कर हल हो। आप ये देखें कि जिस वक्त पहलगाम का वाक़या हुआ था तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के PM ने ये कहा था कि आप इस मामले को टेबल पे लेके आएँ, हमें आप प्रूफ दें, अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ तो हम आपकी शिकायत को दूर करेंगे। मगर भारत उस चीज़ से भी भाग गया। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपने दीगर ममालिक से रब्ता किया। जिस वक्त यहाँ तक बात ना बनी तो बात जंग तक चली गई। जिस वक्त जंग से भी मोदी भागने लगा तो उसने फिर सालसी का लिए भागा अमेरिका के आगे। हमने क्या किया? हमने जितने भी सालिस मुल्क थे, हमारे ब्रदर, हमारे दोस्त ममालिक थे, हमने उनकी कदर की। हमने अलबत्ता उसके आगे ये ज़रूर रखा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नंबर 1 कि आप मुज़ाकरात अगर इनसे करवाएंगे तो ये बराबरी की सतह पे होंगे। नंबर 2, पानी के ऊपर हम किसी कीमत पे भी पीछे नहीं हटेंगे, सिंध तास माहदा बहाल होगा। नंबर 4, बॉर्डर एरिया को ये खाली करेंगे और हम वहाँ पर अपनी जो फ़ौज है तब उसको पीछे से हटाएंगे। तो अब ये जो चीज़ें वो कर रहा है, आदमी बरादरी को तशवीश इस लिहाज से ज़रूर होगी कि भारत जो बात करता है वो उसके ऊपर पूरा नहीं है। आप इसी तरह अभी आप ये देखें कि वो कहते हैं ना कि झूठ का कोई पाँव नहीं होता। अब अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर उसने दुनिया में अपनी पावर को बरकरार रखा है ना तो उसकी देखें कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि वो अपने ताकतवर मुल्कों का साथ कभी नहीं छोड़ता, वो अपने ताकतवर मुल्कों को साथ लेके चलता है। और अब पाकिस्तान को वो ये समझता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह भारत से ज़्यादा ताकतवर है, वो उसको साथ लेके जा रहा है। इसी बिना के ऊपर आप ये देखें कि अमेरिका ने इस चीज़ की कमिटमेंट की थी कि हम कश्मीर के मसले को हल करवाएंगे। जिस वक्त ये बात यहाँ पर उभरना शुरू हुई तो भारत का न सिर्फ मीडिया, भारत की आवाम ने मुद्दई का गला पकड़ने को आ गए कि एक ऐसा मसला जो सोया हुआ था, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसको चेंज कर दिया था। आर्टिकल 37A थी कि क्या थी उनकी भारत की, उसके ऊपर उन्होंने उसका जो आइन थी उसकी शिक्ल तब्दील करवा दी। वो भी उन्होंने पूछा कि ये एक मसला सोया हुआ था, अमेरिका ने कभी इसके ऊपर आज तक तारीख हुआ है कि बात नहीं की थी कि कश्मीर का मसला हल करवाना, और आज अमेरिका उसके ऊपर आ गया हुआ है कि हम मसला कश्मीर को हल कराएंगे। पाकिस्तान आज भी सालिस की कदर करता है, पाकिस्तान आज भी उनके साथ बैठने के तैयार है और पाकिस्तान मुतमिन बैठा है। आपको नहीं लगता अगर ये मशक करता है तो ये दीगर तनाज़ात को भी हवा देगा खिते में? देखें, तनाज़ात को तो वो हवा कब से नहीं दे रहा, वो तमाम यही देखें, यही तो वो चीज़ है जिससे वो भागना चाहता है। जैसे आपने जिक्र किया, वो तनाव को क्या हवा देना चाह रहा है? वो मुज़ाकरात से इनकारी हो गया है, वो सिंताज माहदा बहाल करने से इनकारी हो गया है, वो बॉर्डर से फ़ौजों को हटाने के लिए जो है वो इनकारी हो गया है। तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इन चीज़ों को हवा देना चाह रहा है, वो एक नए सिरे से जो है खिते में तब्दीली लाना चाह रहा है। लेकिन इसकी ये चीज़ें भारत की कामयाब होती हुई इस वजह से नहीं है। शहरी बहुत मायूस हैं जी उसके। भारत का जो स्वाय RSS के जो एक समझ लें कि दहशतगर्द तंजीम है। और अभी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि जो वहाँ के एक सिख हैं, आर्मी चीफ हैं जो भारत के, वो मिले हैं वहाँ के एक बहुत बड़े जो उनके स्वामी हैं, पंडित हैं, जो बहुत बड़ा उनका जो फाइनली पंडित होता है, मुझे माजरत के साथ उनको क्या कहते हैं पता नहीं है,
ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے. ان کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے وہاں پر ایک مذہبی فرقہ وارانہ جو ہے نا معاملہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف یہی ہندو اور مسلم کی جنگ لڑائی. وہاں کی عوام خود کہہ رہی ہے کہ جو بھاجپا سرکار ہے وہ ہندو اور مسلم کو لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں. آرمی چیف ان کے گئے ہیں نا کسی پنڈت کے بعد, اس سے جی کو رام منتر شنتر کو مانگا ہے, اسی طرح ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں رام منتر دیتا ہوں لیکن وہ گرو دکشنا تو مجھے دو. ہاں, گرو دکشنا میں مجھے پاکستان کا گرو دکشنا میں پتہ کیا کریں گے, دینے والا بھی ویسا تھا لینے والا بھی ویسا. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس چیز کے اوپر اکسائیں گے کہ ہمارے رام جی نے, ہمارے جو بھی ان کے لوگ ہیں ان کے مذہب والے, ان کے نام لے کے یہ اب وہاں پر دوبارہ سے ایک نیا فسادات کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. بھارت کے اندر ہی ہندو مسلم کی جنگ کروا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, بھارت اگر دنیا کا آج سب سے بڑا دہشت گرد ملک میں نہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا. کیوں؟ جس ملک کے اندر خود اس کی اپنی وہ لوگ جو ہندو کے نام پر وہاں پہ ہندوستان بنا ہے, جو ہندو ہیں وہاں کی اکثریت میں ہیں. یار آپ نے ان میں بھی بہت تو رکھ دیا ہے, اونچی ذات کا ہندو, نچلی ذات کا ہندو. تقسیم تو آپ نے اپنے مذہب کے اندر کر رکھی ہے, تو پھر وہاں پر آپ اقلیتوں کو کیا تحفظ دیں گے؟ سکھ برادری آپ کے ہاں محفوظ نہیں, مسلمانوں کو آپ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں, جو کرسچن لوگ ہیں وہ آپ سے محفوظ نہیں ہیں. تو بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے آگے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والا وقت بھارت صرف ایک صوبہ ہی رہ جائے گا, جو 25 صوبے ہیں یہ سارے کے سارے کٹیں گے. اور میں آپ کو ایک اور دعوے سے یقین سے بات کرواتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خالصتان بننا چاہیے. سکھ برادری کو اپنی غیرت, اپنی عظمت کو جگانا ہوگا, اور وہاں سے جو اپنا خالصتان ہے وہ مودی کے گلے میں حلق سے اس کو نکالنا ہوگا. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. پروفیسر صاحب, یہ جو بھارتی میڈیا ہے, ہم نے دیکھا پہلے بھی اس نے جھوٹ کا بڑا بازار گرم رکھا. آپریشن سندور کے حوالے سے ہم نے لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دی ہے, کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے, فوجیں بھارت کی اسلام آباد تک پہنچ گئی ہیں. وہ بالکل آسمان اور زمین کے کلابے انہوں نے ملا دیے. اس مشق کے حوالے سے بھارت کا میڈیا کس زاویے سے رپورٹنگ کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلا آپریشن سندور کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کا جو سو کالڈ میڈیا اور خاص طور پر بکاؤ میڈیا, کہ جس نے میرے خیال میں ایک نریندر مودی کی وہ انگلی کے اوپر ناچا ہے, اور اس نے جس طرح سے گالم گلوچ کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے ان کا ایک ریئیکشن تھا, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں افراتفری کا عالم میڈیا میں زیادہ ہے اور ان کی فوج میں کم ہے. ہم ان کی جو گدر ببکیاں تھیں اور ان کی جو آوازیں تھیں, ان کی جو ٹون تھی, وہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے. جبکہ اس کے برعکس ہمارا پاکستانی میڈیا وہ بڑے ریلیکس موڈ میں تھا. اس آپریشنز کے دورانیے میں بھی جو گفتار تھی اس کے اوپر بڑا کنٹرول رہا, گفتگو کو بھی بڑا کنٹرول رہا. انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو دیکھا ہے, دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ ہم پر امن رہے اس دورانیے میں بھی کہ جنگ زوروں پہ تھی اور حملے پر حملہ کیا جا رہا تھا. بٹ ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں تو اب بھی وہی آگ لگنے کو ہے. آج بس ان کا جو وہ میچ کے حوالے سے جو ڈیلے ہوا ہے, آپ دیکھیے گا کل 31 مئی سے ان کے وہ سوئچ آن ہو جائیں گے, اور جیسے پیچھے سے جو ہے وہ تار کھینچی جائے گی, اسی طرح سے انہوں نے بولنا شروع کر دینا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی وہ زبانیں جو ہیں وہ بالکل ان کو کبھی بھی لگام نہیں آ سکتی. لیکن یہ وہ ایک انگلش کا مقولہ ہے اور وہ بڑا پرفیکٹ ہے اور وہ امر ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو جو امپریشن دے دیا ہے پاکستانی افواج نے, وہ کبھی بھی وہ دوبارہ سے اس کو اس مقام کے اوپر سے ہلا نہیں سکتے, متزلزل نہیں کر سکتے. راجہ صاحب, آپ نے کبھی غور کیا مودی جی کی سپیچ کو؟ آپ اگر غور سے دیکھیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں تو ہماری پاک افواج کے جو سربراہان ہیں, جتنی بھی ان کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا جانتے بھی ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں. اس لیے کہ وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے رب کا قرآن نکلتا ہے, ٹھیک ہے جی, نبی کا فرمان نکلتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی جو نصرت ہے, جو مدد ہے, وہ دل میں موجود ہوتی ہے, ایمان کے ساتھ سلامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے دشمن کے حملے کی یا دشمن کی کوششوں کی یا کاوشوں کی, وہ کرتا رہے گا, ٹھیک ہے. جو حسد کی آگ سے آج جل رہا ہے, آج پاکستان کا جو امیج اس کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے, اس کی لگائی ہوئی آگ کی وہ بات ایسی ہوئی کہ جیسے ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی,
ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو اس کی بنائی ہوئی چال جو تھی وہ ہمارے کام آ گئی. آج دنیا میں ہمارا جو امیج، جو اکنامکلی امیج، جو ہمارا ایک ڈیفنس نے ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ کس سطح پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نہ ہی انڈین میڈیا سے آپ برداشت ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے، اور یہاں پہ یہ بات بھی کرتا چلوں، اگر تو مودی جی کی یہ سازش ہے یا انڈین گورنمنٹ کی یہ سازش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہماری عید کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ تو مومن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مومن ہے، یہ تو موت کو سینے سے لگانے والے ہیں. یہ تو شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارے لیے تو قربانی، عید قربانی کی آ رہی ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم کو اپنے وطن کے اوپر قربان ہو کے دکھائیں. ہم قربان ہو گئی، ان کا گلا کاٹ دیں. بالکل ایسے ہی، ہمیں کوئی ایشو نہیں. شہادت بھی ہمارے لیے، شہادت بھی ہمارے لیے اتنی خوش قسمت ہے جتنی زندگی ہے. بے شک، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بٹی صاحب، یہ جو بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز بھی چل رہے ہیں، بہار کے ان کے الیکشنز بھی چل رہے ہیں، تو جو بھارت ہے، یہ جو مشق ہے، پہلے اس نے آپریشن سندور کیا، وہ تندور بنا دیا پاک فوج نے. اب یہ جو مشق ہے، یہ آپریشن شیلڈ کا نام جسے دیا گیا ہے، کوئی سیاسی مقاصد کی تکمیل ہے؟ جو رہ گئے ہیں سیاسی مقاصد، ان کو مکمل کرنے کے لیے کوئی ایسی مشق تو نہیں ہے؟ بھائی ایکچولی 2 سے 3 چیزیں ہیں ہندوستان کی: سیاسی مجبوریاں اور جنگی جنون، اور پھر تیسرا اپنے چہرے کے اوپر نام نہاد جمہوری چہرہ جو سجا رکھا ہے. میں اپنے ساتھی کی بات کو آگے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کو کہ جو ہندوستان کی ناکام پالیسی ہے 370 اور 35A کا جو خاتمہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا، اور اس کو تو حکومت پاکستان نے کسی صورت تسلیم نہیں کیا تھا، اور جو بہادر کشمیری ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے جو آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کی جو سیاسی مجبوریاں ہیں، وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ہی قانون ساز اسمبلیوں کے اندر بل متعارف کروا رہے ہیں جو اقلیتوں کے خلاف ہیں. جس میں ایک مثال ابھی گزشتہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر سے مدرسوں کے خاتمے کے لیے بل پیش کیا اور اس کو منظور کروایا، اور متعدد جو مدرسے ہیں انہوں نے وہاں پر گرا دیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سیاسی مجبوریوں کے سیاسی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندوستان 4 محاذ پر ناکام ہوا: سفارتی سطح پہ، بین الاقوامی قوانین کی سطح پر، اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسانی حقوق تو وہ 70 سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں بھی اور اب ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے آغاز کر دیا. کیا ہندوستان کے اندر صرف ہندو ہی بستے ہیں؟ ہندو بھی خوبصورت انسانوں کی طرح ہیں. ہم جو پاکستان پوری دنیا کے سامنے، اب میں اس چیز کو یہاں پر لے کے چلوں کہ بین الاقوامی دنیا کو اس نقطے کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جو ہندوستان کا جنگی جنون ہے اور جو سیاسی مقاصد ہیں، بین الاقوامی دنیا کو اس کو اپنے دیکھنا پڑے گا. اب یہ دیکھیے کہ جو قومی سلامتی کی کونسل ہے اور سیکیورٹی کونسل ہے، ان کو ان نکات کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ قائم کرنے ہوں گے، اور مجبور کرنا پڑے گا کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہر صورت ان کو دلوائے جا سکیں. اور سیاسی مقاصد تو مودی نام نہاد چہرہ ہے جی، دہشت گرد ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو ہندوستان کے باشندے ہیں مودی کو ہر صورت ناکام کر چکے ہیں. ان کی اپوزیشن دیکھ لیجئے، ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. جیسے یہاں آپ کے ہمارے جو مہمان ہیں، آپ میرے ساتھی، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ سکھ ابھی ان کے سامنے ان کے جو گلے کی ہڈی ہے وہ بن چکے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہندوستان کی جو سیاسی ناکامیاں ہیں وہ آپریشن کی صورت میں آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جو کھیل ایک مثبت چیز پیش کی جاتی ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم کھیل کا جو میدان ہے اس کو سجانے جا رہے ہیں. اس آپریشن کی آڑ میں ہم نے اس کو ملتوی کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ 3 جون تک یہ جو 5 ان کے مقامات ہیں، جس میں راجستھان ہے، پنجاب ہے، گجرات ہے، جموں کشمیر اور چندی گڑھ ہے، وہ 3 جون تک آپریشن ملتوی ہے. اور اس کو انہوں نے دیکھیے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ ہم مثبت چہرہ دکھاتے ہیں کھیل کی صورت میں، وہ اس کو چھپانے کی آڑ میں اب یہ دیکھ لیجیے کہ ان کے امیت شاہ ہیں، ان کا دورہ سامنے بنا کر انہوں نے اس آپریشن کو ملتوی کر دیا. اور جو ہریانہ میں ہے وہ اب بھی آپریشن جاری ہے، اور آپریشن 22 اضلاع تک اس کو لے کے جانا انہوں نے.
تو اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بین الاقوامی دنیا کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں وہ بہت حد تک اوپر لے کے جا چکے ہیں. وہ اپنے شہریوں کو محفوظ نہیں رکھ رہے تو دوسری جو کنٹرول لائن کے اوپر رہنے والے پڑوسی ممالک ہیں ان کو کس طریقے سے محفوظ رکھیں گے. تو ان کی سیاسی مقاصد ان کو جنگی جنون کی صورت میں لے کر آ رہے ہیں جو پورے جو جنوبی ایشیا کے خطے ہے اس کو لپیٹنے لے کر آنے کا ایک قدم ہے. اور جو سلامتی کونسل کے جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور جو ہندوستان کا چہرہ ہے وہ سب کے سامنے لے کے آئیں تاکہ جو ہندوستان کا جو منفی اور نام نہاد جمہوری چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو سکے. یہ ہو گیا. شہزاد صاحب یہ جو مشقیں ہیں معمول کا اگر حصہ ہوتی ہیں جیسے کہ بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ یہ مشق کرنے جا رہے ہیں 3 دن سے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے عوام کو ان مشقوں کے لیے تو اگر یہ معمول کا حصہ ہے تو بھارتی میڈیا اسے اتنا بڑا چڑھا کے کیوں پیش کر رہا ہے؟ سر ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے نا پیش کرنے کے لیے. وہ اسی کو اتنا بڑا جو آپریشن سندور تھا جس کو لنگور کا آپریشن بنا دیا گیا اس میں بلا شبہ بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کو بہت بڑا بنا کے اور دکھایا اور وہ اس میں وہ فیل ہو گئے. اب انہوں نے ایک نیا پلان کے تحت اس آپریشن کو لے آئے ہیں کہ اب عوام کی توجہ ادھر سے ہٹا کر تو اس طرف میڈیا کے ذریعے اپنے میڈیا کے ذریعے اس کے اوپر لگا دیا جائے. حالانکہ یہ ان کا جو آپریشن تھا جو ان کا پیپر ورک تھا جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے بتایا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہم آپریشن اس لیے بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا سول ڈیفنس کے لوگ شامل ہوں گے تاکہ عوام کو اس چیز کی آگاہی دی جائے کہ جنگ ہو تو اس کے حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اس کو پاس چونکہ وہ چیز رہی نہیں وہ آپریشن اس کو بنا کے بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کون سی شیلڈ آ جائے گی اور پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے کیسے. بھی کیا 10 مئی سے لے کے آج کی تاریخ تک آپ نے کون سی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی, آپ کے پاس کون سا ایسا ویپن آ گیا ہے کہ آپ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ یہ آپریشن کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نہ سفارتی سطح پہ ان کے پاس کچھ ہے نہ ہی ان کے پاس کچھ اور ہے. ایکچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں بھارت کا یہ بھی ارادہ تھا کہ اس آپریشن کے فوراً بعد وہ دوبارہ ریئیکٹ کرے. اس نے امریکہ کو بھی منانے کی کوشش کی ہے, اس نے اسرائیل کو منانے کی کوشش کی ہے, مگر جس وقت اس نے دیکھا ہے اس کا سفارتی رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے اس میں کمزور پڑ گیا. زیادہ ہے کہ بیک ڈور سفارتی رابطے ہیں کوئی اس حوالے سے جو ہماری سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد جو ہمارے دونوں طرف کے ڈی جی ایم اوز نے جو رابطہ کرنا تھا منگلوار ایک رابطہ جی منگلوار ہوتا ہے رابطہ. تو کیا اس پہ اپڈیٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر اپڈیٹ یہ کہ فی الحال تو جو ایل او سی کے اوپر سچویشن وہ ابھی انڈر کنٹرول ہے, اس کے اوپر ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی, اس کے اوپر پاکستان نے ان کو آگاہ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کا یہ جو آپریشن شیلڈ ہے یہ اپنے بارڈر کی حد کے اس طرف کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپریشن کے نام پہ کرتے کرتے آپ جناب بارڈر پہ دے آئیں گے تو یہاں سے جواب نہیں آئے گا, یہاں سے پہلے سے زیادہ جواب آئے گا. ابھی بھی ہمارے ذرائع کے مطابق جو پاکستان نے ان کی وہاں پر جہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اوپر ہوتی تھی وہ چوکیاں ان کے پاس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں رہا. اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ میں 10 مئی کا یہ آپریشن کر لوں, کیوں کروں. اس کے بعد دوبارہ اس کا یہ پروگرام تھا کیونکہ چین کا ہم نے J-10C اڑاتے رہے ہیں, اب ہمیں J-35 مل رہا ہے چین سے. ہمارے پاس جو ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ HQ-9 تھا, اب ہمیں چائنا جو ہے وہ HQ-19 دے رہا ہے. اس چیز کے اوپر بھی بھارت بڑا پریشان ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان چیزیں ملنے سے پہلے میں پاکستان کو کسی طرح نہ کھا جاؤں, کچھ کروں, بس اس کا بس نہیں چاہ رہا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ تھا بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان اور مالدیپ اور سری لنکا. انہوں نے آج ہی ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات ہوئی ہے کہ ان کے سفارتکار آپس میں ملے ہیں اور ملنے کے بعد انہوں نے بھارت کو 2 ٹوک موقع پیش کر دیا ہے کہ ہم آپ کے کسی بھی ایسے جارحانہ اقدام میں شامل نہیں ہوں گے جو پاکستان کے خلاف ہوں گے یا حمایت کریں گے. ہاں بالکل. تو یہ ان کے لیے بڑی ناکامی ہے. بھارت کو اب سمجھ نہیں آ رہا اب یہ اس نے آپریشن شیلڈ کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے, اپنی عوام کو اس طرف لگا دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب عوام اس کو چھوڑے گی یا اس کو مزید اس کو آگے لے کے چلے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی عوام بھی ظاہر اب آہستہ آہستہ جو ہے, ہاں جو اس کا پیڈ میڈیا ہے جو اس کی RSS ہے وہ تو اس کو فلی سپورٹ کرے گی بھارتی وزیر اعظم. ٹھیک. پرویز صاحب یہ جو مشقیں ہیں ایسی مشقوں کو جنگ کی تیاری کا اشارہ سمجھنا چاہیے یا صرف ایک تربیتی عمل ہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کاشف صاحب یہاں پر میری رائے یہ ہے کہ اگر تو انڈیا ان مشقوں کو قومی سلامتی یا دفاعی طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو پھر لائن آف کنٹرول سے دور
اور عوامی سطح سے دور رہ کر کرے تو پھر تو اسے کسی حد تک جو ہے وہ مثبت کہا جا سکتا ہے. مگر اگر وہ کسی بھی حوالے سے کوئی سازشی ایک چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی سازشی، تو پھر وہ اپنے اپوزیشن لیڈرز کی وہ اشاروں پہ دوبارہ سے غور کرنے کی کوشش کرے. وہ جو گٹ 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 کی طرح دوبارہ سے یہ رافیل گریں گے اور دوبارہ سے اس کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی ہے، پھر بھی منہ کی کھانی پڑے گی. تو کسی بھی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ آ کر اس کی یہ چھیڑ خانی دوبارہ سے کرنا ایک بزدلانہ اور احمقانہ ایک دوبارہ سے عمل ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے. بے شک اس کو حق ہے کہ اگر وہ اپنی دفاعی طاقت کو یا قومی سلامتی کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو عوامی سطح سے دور اور پھر دوسرے ملک کے ساتھ اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے دور رہ کر وہ کرے. مگر کسی بھی حوالے سے وہ یہ جان لے اور یہ تیار رہے کہ اس کا ایک ہلکا سا اشارہ میرے خیال میں اس کے لیے پھر بہت بڑا نقصان بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بٹی صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا. بینگ اے جرنلسٹ، بطور ایک صحافی، اور آپ کیا ایسا پیغام پاکستانی میڈیا کی طرف سے دینا چاہیں گے نریندر مودی کو ان مشقوں کے حوالے سے کہ وہ ایسی کسی اشتعال انگیزی سے باز رہے؟ کاشف بھائی دیکھیے کہ جو صحافت ہے اور جو صحافی ہے وہ دنیا کو حقائق پیش کرتے ہیں، اور ایک سچا صحافی وہی ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی رپورٹس پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. اور پاکستان کی میڈیا نے اپنے کردار کے ساتھ دکھایا کہ ہم نے کسی بھی قسم کا منفی پروپیگنڈا نہیں کیا اور جھوٹ پر مبنی رپورٹس نہیں دیں، اور پوری دنیا میں ہم نے دلائل کے ساتھ جیتا ہے، جنگی محاذ بھی اور میڈیا کے محاذ پر بھی. ایز کمپیئر ٹو آپ دیکھ لیجئے کہ میں اپنے جو ہندوستان کے وہاں کے باشندے ہیں، جو خوبصورت سوچ رکھنے والی عوام ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ان کے اپنے ملک کے اندر موجود منفی پروپیگنڈا کرنے والے انسانوں کو آپس میں لڑانے والے جو وہاں پر عناصر ہیں ان کو رد کریں اور ان کے بیانات کو رد کریں. پاکستان کے صحافی نے ہمیشہ پوری دنیا میں سچ کی رپورٹس سامنے پیش کی ہیں، اور جو ہندوستان کا چہرہ ہے وہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کے صحافی مثبت کردار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا نے پاکستان کے صحافیوں کو آگے مثبت کردار پر شاباش دی ہے. اور میں اپنے اس شعبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو حقیقت ہے اسی کو پوری دنیا کے سامنے لائیں. جیتا جائے گا تو آپ کے قلم کے ساتھ، اور وہ جو ایک لکھا ہوا لفظ ہے وہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. ہمیشہ اپنے سچ کے ساتھ جیتیے اور دلائل کے ساتھ جیتیے. بہت شکریہ. میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جنگی مشقیں بظاہر تو ایک فوجی روایت ہے، ایک تربیتی عمل ہوتی ہے، لیکن جب ان کا وقت، مقام اور انداز مخصوص پیغامات دینے لگے تو پھر یہ صرف مشقیں نہیں رہتی، بلکہ سفارتی بیانیے، سیاسی حکمت عملی اور نفسیاتی داؤ پیچ بن جاتی ہیں. اور بھارت کی موو ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہیں جب خطے میں کشیدگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور سرحدی علاقوں کے عوام پہلے ہی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. کیا اس ماحول میں ایسی مشقیں خطے میں امن کو مضبوط کریں گی یا خطرے کی گھنٹی بجائیں گی؟ کیا پاکستان کو سفارتی سطح پر زیادہ متحرک ہونا چاہیے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا ایک بار پھر سرد جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں بطور قوم، بطور خطہ اور بطور عالمی برادری سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.